बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। और अभी हर तरफ ईद के मौके से लेके अब तक बाज़गश्त है हर तरफ पूरे पाकिस्तान में कि IMF के साथ जो मुआहिदा हो गया उस पर खुशियां मनाई जा रही हैं। उस पर यह कहा जा रहा है कि अब डिफॉल्ट का खतरा टल गया है, अब बहुत कुछ बेहतर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अच्छा किसके लिए होगा ये हम आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम किसी बात की रिलीफ की बात करते हैं या फायदे की बात करते हैं तो मेरे जहन में कम से कम ये आता है कि वो फायदा पहुंचे आवाम तक, वो रिलीफ मिले आवाम को जो कि गुर्बत की महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। और ऑब्वियसली ये चीजें डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं कि मुल्क किस हद तक तरक्की कर रहा है। अब होता यह है कि हम मुल्क में तरक्की के हवाले से जब भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी GDP की ग्रोथ को ले लें। अब एक तो उन आदाद शुमार में भी काफी हेर फेर हमें दिखाई देती है, दिखाई जाती भी है और दिखाई देती भी है, और उससे हटके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कोई बात नहीं करता। यानी कि अगर फर्ज करें कि GDP ग्रोथ में ये पता चल रहा है कि जी सरमायादार तरक्की कर रहा है एक बहैसियत मजमूई, तो ये नहीं पता चलता कि अवाम किस हद तक तरक्की करते हैं, तो उसमें फिर दूसरे पैरामीटर्स भी देखने होते हैं। अब ये जो मामला है ये मुआहिदे का, इससे गैस महंगी होगी, बिजली की कीमतें जो ऑलरेडी स्काई रॉकेटिंग है वो महंगी होगी, बाकी भी चीजें जो हैं वो किस हद तक जाएंगी ये देखने की बात है। टैक्सेशन आप देख लें कि सैलरीड क्लास पे किस हद तक बढ़ चुकी है, तो ये कीमत है जो कि आवाम को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब कई सवालात इस पे उठ रहे हैं कि क्या ये पहले कर लिया जाता तो क्या इस सूरत हाल से बचा जा सकता था, और अगर यही करना था तो फिर पहले क्यों नहीं किया। तो आज के इस प्रोग्राम में इस पर थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। एहसन इकबाल साहब जो कि जाहिर है कि नून लीग के बड़कर्ता रहनुमा हैं, वो क्या फरमाते हैं इस मुआहिदे के बाद, जरा आपको पहले दिखाते हैं। हमें एक टैक्स पेइंग नेशन बनना पड़ेगा और हमें अपनी आदात हैं उसमें रियासत को तरक्की के लिए वसाइल देने पड़ेंगे। अगर पाकिस्तानी अपनी दौलत और अपनी आमदन से टैक्स नहीं देंगे तो फिर रियासत को कशकोल लेकर दूसरों से भीख मांगनी पड़ेगी। IMF के प्रोग्राम के बाद सबसे पहला जो असर पड़ेगा वो पाकिस्तान के रुपए की कदर मुस्तहकम होगी। जी, तो आपने सुन लिया कि क्या फायदा हो सकता है। मजीद हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। जो पैनल है एक्सपर्ट्स का हमारे साथ, उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। साथ ही साथ डॉक्टर खाकान नजीब माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब माहिर मईशत, वो भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। तो जुबैर मोतीवाला साहब, सबसे पहले ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है ये है क्या, और क्या वाकईतन अब हम डिफॉल्ट नहीं होंगे? देखिए, एक बात तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इस वक्त जो हमारा जो प्रॉब्लम्स थे वो हमारे IMF के साथ मुआहदे की सूरत में ही हल हो सकते थे। हमारे पास जो पोजीशन थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की वो इंतहाई खराब थी। हमारे जो रिजर्व थे वो 3 बिलियन से नीचे चले गए थे। हमने पोर्ट्स रोकी हुई थी और कोई 10-12 हजार कंटेनर आज भी जो है वो पोर्ट के ऊपर खड़ा है क्लियरेंस के लिए। बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉलर्स को हम क्लियर नहीं कर सकते। नई LCs नहीं खुल रही थी। उसका मतलब ये भी है कि हम रॉ मटेरियल इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे थे। और मतलब हर तरह से अगर आप सूरत हाल को देखें, फिर एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट, जो हमको एक्सपोर्ट करने वाले जो ममालिक हैं वो हमसे गारंटी की डिमांड करने लगे थे, और गारंटी का प्रीमियम कुछ 6 से 8% होता है, तो which would have been a very disastrous position। इसमें कोई शक नहीं है। इस मुआहदे का होना बहुत अच्छा है, खुशाइन है पाकिस्तान के लिए, और जाहिर वजीर खजाना वजीर आजम ने बड़ी मेहनत की। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो आपने जो इंट्रो में कहा, आई टोटली एग्री विद कि आप अगर इसको दूसरी तरफ से देखें तो आपने इस साल 7.1 बिलियन के साथ तनज़्ज़ुली की है अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिसीट्स में। आप देखें इससे आपने कुछ होम रेमिटेंस में कम हुए, 3 बिलियन एक्सपोर्ट्स में कम हो गए। तो ये 7 बिलियन जो है उसके अगेंस्ट में हमने क्या किया? हमने अगेंस्ट में कोई, मेरा ख्याल है कि हमने 2 बिलियन के करीब हम जो है ना इम्पोर्ट्स को कम करने में कामयाब हुए हैं। अगर ये 2 बिलियन को आप निकाल दें तो 5 बिलियन, पहले हमारा खसारा 13 से 15 बिलियन होता था, अब ये 20 बिलियन हो गया है। तो अब इसका सद्देबाब करने के लिए हमारे पास क्या रास्ते हैं, इसको हमको डिस्कस करना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा उसमें एक छोटा सा, और लोग भी बात करेंगे, लेकिन मैं एक बात ये करना चाहता हूं। देखिए, ये 20 बिलियन को हमने इसको ब्रेक करना है और इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी 20 बिलियन का जो एक साइकिल है, बहुत बड़ा एक फिगर है जो हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? इसके हमारे पास फिलफौर 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि हम होम रेमिटेंस
ایکسپینسز کے اندر کچھ انسینٹیوائز کریں, کچھ جو ریگولر چینل سے پیسے آئیں وہ ہم کوشش کریں, پیرلل چینلز کو ہم ڈسکریج کریں, اس کے لیے ہم بینکس کے کمیشن کو بڑھائیں, ملٹیپل ریٹس آف ریمیٹنس کریں, جس میں آپ دے سکتے ہیں 2 سے 3%, 4%. آپ ان لوگوں کو جو ریگولر چینل سے بھیجیں گے اور $500 یا سے کم بھیجیں گے, اس کو آپ یہ مراد دیں, بہت سارے ڈالرز آ سکتے ہیں. اس کے بعد ایکسپورٹس کی بات کریں گے جی, اور اس کے بعد جو ہے نا تیسرا جو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ IT سیکٹر, یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو اگر ہم کریں گے تو ہم آگے بڑھیں. آگے کا تو ہم نے کچھ کرنا ہے نا, بات یہ ہے کہ ہم یہاں تک تو پہنچ گئے, اب اس کے دن نکلے ہیں, یہ 6 مہینے اور 9 مہینے کی گیم ہے. اس کے بعد ہم نے اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا ہونا, آج اس انٹیریم پیریڈ میں جبکہ فسکل اسپیس گورنمنٹ کے پاس آئی ہے, اسی وقت ہم نے سوچنا پڑے گا, ہم نے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ہم کو دیکھ لینا چاہیے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. another 6 months or so and then you are not on the track. ٹھیک ہے ڈاکٹر خاقان, یہ فرمائیے گا کہ اس وقت یہ جو رقم ہمیں ملنے جائے گی, یہ جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی مد میں, اس کے پیچھے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کتنی قیمت ادا کی ہے اب تک, اگر ڈالرز میں ہی بات کر لیں اوور آل, کوئی کیلکولیشن کی ہے آپ نے؟ جی اشفاق صاحب, گڈ ٹو بی آن یور پروگرام. گزشتہ عید مبارک ٹو ایوری ون. اشفاق صاحب, پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ ایک آنےسٹ کانورسیشن کرنی چاہیے. پاکستان 23rd IMF کا پروگرام کرنے کے لیے جا رہا ہے. 21 پروگرام پاکستان نے انکمپلیٹ چھوڑ دیے. لاسٹ پروگرام اگین آؤٹ آف دوز 21 ایک تھا جو انکمپلیٹ رہا. سوائے 13-16 کے پروگرام کے پاکستان ہیز نیور ایور ایون کمپلیٹڈ. اگر IMF کے ریفارم سے یا IMF کے ساتھ جو ہم پروگرام طے کرتے ہیں بہتری ہونی بھی تھی تو ہم نے وہ بھی کبھی پوری نہیں کی. سو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا لمحہ فکری ہے. اب آپ آ جائیے کہ نومبر میں میرے خیال میں تو پچھلے آئی ایم دی اونلی پرسن ہو ہیز بین کنسسٹنٹلی سیئنگ راہ فرار نہیں ہے, IMF تو کرنا ہی ہے. آپ کس شکل میں کرتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرے گا. آج بھی $4 ارب کے ذخائر ہیں, $23 ارب اگلے سال پے کرنا ہے. یو آر ناٹ ان اے کمفرٹیبل پوزیشن. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر چائنا نے پچھلے 2-3 ماہ میں بیک سٹاپ نہ کیا ہوتا اور وہ ری پروفائلنگ آف ڈیٹ اور ری فائنینسنگ آف ڈیٹ نہ کی ہوتی کمرشل اینڈ انٹر گورنمنٹل, تو شاید بہت ہی انکمفرٹیبل پوزیشن ہوتی آج. اب اس کو دیکھیے, سو پہلے میں نہیں سمجھتا, ظاہر ہے کہ اس وقت ہم نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ اگر مناسب ہوتا کہ جو تھرڈ پارٹی ہیں یا بائی لیٹرل ہیں جو ہمارے قرضے, اس پہ بات یہ کر لی جائے کہ ری اسٹرکچرنگ کر لیں, وہ تھوڑا سا بہتر ثابت ہوتا. ڈونٹ یو تھنک سو؟ درست. ری پروفائلنگ آف ڈیٹ جو ہے وہ پاکستان کو پچھلے 12 مہینے سے شروع کر دینا چاہیے تھا, نہیں کیا. ہمیں یہ بھی سوچنا ہے, ہمیں ذرا دیکھنا تو ہے نا کہ اب آخر یہ 21 پروگرام کیوں فیل ہوتے ہیں, یہ انکمپلیٹ کیوں رہ جاتے ہیں, اور پچھلا پروگرام کیوں انکمپلیٹ رہ گیا. اس کا بڑا ہی کلیئر جواب ہے. 11 PhDs آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں IMF کی طرف سے, 10 ہوتے ہیں, 9 ہوتے ہیں, 8 ہوتے ہیں, دیٹس دا نمبر. وہ ہر شعبے کے ماہر ہوتے ہیں. کوئی ٹیکسیشن کا ماہر ہے, کوئی ایکسپینڈیچر کا ماہر ہے, کوئی فزیکل کا ماہر ہے, کوئی اسٹرکچرل کا ماہر ہے. آپ نے آج تک سوائے 13-16 کے کبھی ٹیم بلڈ نہیں کی کہ آپ پروگرام ڈیزائن, پروگرام امپلیمنٹیشن, پروگرام نیگوشیشن اور پروگرام ماڈلنگ کر سکیں. اس لیے آپ بارہا IMF کے پاس جاتے ہیں, وہ بھی کمپلیٹ نہیں کرتے. اب آ جائیے کہ آگے کیا کرنا ہے. دیکھیں آگے پاتھ بڑا کلیئر ہے. پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ پچھلا پروگرام نہیں ہو سکا, سو کچھ میجرز آج لے لیتے کہ یار یہ اگلا پروگرام کیسے ہوگا. یہ جو SBA ہے اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ 9 ماہ میں کر پائیں گے. اس کے لیے جو میجرز لینے والے ہیں وہ لے لیں. اگر آپ نے ایک بجٹ دیا ہے, یہ تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. اگر ریٹیلر ٹیکس نہیں دینا چاہتا, اگر ایگریکلچر انکم ٹیکس نہیں لگانا, اگر کیپٹل گینز آن پراپرٹی نہیں لگانا, اگر پروگریسو ٹیکسیشن نہیں کرنی, میں پروگریسو ٹیکسیشن تو جو ہم سب بیٹھے نا ان پہ اپلائی کرتی ہے. مثلا اگر میرا ٹیکس ریٹ مارجنل انکم پہ میری 20-25% ہے, میں جا کے بینک میں پیسے رکھتا ہوں اور جو منافع آتا ہے اس پہ صرف 15% دیتا ہوں. دیکھیں نا, یہ تو ہم نے طے کرنا ہے. اگر یہ سارے سیکٹر نہیں دینا چاہتے تو آپ کا ٹیکس ٹو GDP ریشیو 8 سے 9% ہے پچھلے 20 سال سے. ڈیسائیڈ کر لیں پھر آپ.
آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ملک کو ایسے ہی چلانا ہے. آج جو اکنامک لینڈسکیپ ہے یہ ہمارا بنایا ہوا ہے, یہ کہیں سے آیا نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے کہ ہم بارہا مطلب آئی ایم ایف ہمیں کیا کہتا ہے, یہ تو ایک لینڈسکیپ ہے. پھر اب جو آپ کے سامنے ہے, آپ نے صحیح کہا, ڈیٹ ری پروفائلنگ کا کام, یہ $23 ارب کیسے ہینڈل ہونے. اف آئی واز رننگ دا پاکستان گورنمنٹ فائنینسز, میں آپ کو آج بتا دیتا کہ یہ کیسے ہینڈل ہونے ہیں تاکہ انویسٹر کو کانفیڈنس ہو. اس کی طرف آئیں گے, ہم سولوشن کی طرف آئیں گے کہ آپ لوگ کیا سجیسٹ کریں گے. پہلے میں ذرا عابد سلیری صاحب سے بھی گفتگو کر لوں. سلیری صاحب, واٹس یور ٹیک آن اٹ سر؟ یہ ہو گیا, ہم اس پہ کافی ڈسکشنز آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی کرتے رہے, لیکن آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے 21 پروگرام اس سے پہلے فیل ہوئے, یہ جو تھوڑا سا لیوریج دی گئی ہے اس کو آپ کو کیا آثار دکھائی دے رہے ہیں یوٹیلائزیشن کے, اور کیا خمیازہ صرف عوام کو ہی بھگتنا پڑے گا ان ساری مشکلات کا؟ جی شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ دیر آئے درست آئے, تو بلاخر کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اور ہم آئی ایم ایف پروگرام جو ہے اس میں آ گئے. مریض کو جب یہ معالج پہ اعتماد ہو جائے اور اس کی ڈائگنوسس ہو جائے اور وہ اس ڈائگنوسس کو مان لے, تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کی ریکوری کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے. اور وہ جو ہم اسٹیٹ آف ڈینائل میں تھے کہ آئی ایم ایف کے بغیر یہ سارا کچھ کر لیں گے, اس اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکلے. اب یہ جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے اس کو 3 حکومتیں اس کو چلا رہی ہوں گی اف آل گوز ایز پر پلان. موجودہ حکومت اس کو 12 اگست تک چلائے گی, پھر کیئر ٹیکر آ جائیں گے, پھر الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کے بعد والی حکومت آ جائے گی. جو سب سے پہلا ہمیں سیف گارڈ لینا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں حکومتیں اس پروگرام کو نہ صرف آن کریں بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. یہ نہ ہو کہ یہ پروگرام بھی ایک ٹرانچ مل جائے اور اس کے بعد کیئر ٹیکر آ جائیں, دوسری ٹرانچ لینے کی کوشش کریں اور پھر الیکشن آ جائیں اور یہ پروگرام سسپینڈ ہو جائے. تو اگر یہ سسپینڈ ہو گیا تو پھر ہمیں بچانے والا جو ہوگا معاشی بدحالی سے وہ بہت کم چانسز رہ جائیں گے. اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ 23واں پروگرام ہمارا آخری پروگرام نہیں ہے. اس پروگرام میں رہتے ہوئے ہمیں 24واں پروگرام بھی نیگوشیٹ کرنا ہے. تو یہ پروگرام جب ختم ہو رہا ہوگا مارچ میں, تو ہمیں مارچ ہی میں اگلا پروگرام 3 سال کا نیگوشیٹ کرنا ہے تاکہ ہم اس کو اگلے 2-3 سالوں میں جو ہماری بیلنس آف پیمنٹ کی جو سچویشن ہے اور جو انسسٹینیبل ڈیٹس ہیں ان کو ہم کسی طریقے سے سیٹل کر سکیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ آخری پروگرام ہے اور آنے والی حکومت جو ہوگی وہ اگلے پروگرام کے لیے نیگوشیٹ نہیں کرے گی, تو یہ بھی خام خیالی ہے, اس کو ذہن سے نکال دینا چاہیے. کیونکہ پہلے کے بیانات کچھ اور ہوتے ہیں, بعد میں چینج ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں یہ تو اس کے بغیر تو آپ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ریسکیو کا. چلیں جی. اچھا زبیر صاحب, یہ ایک بڑے انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ جس طرح سے فرمایا عابد قیوم سلیری صاحب نے کہ 3 حکومتیں اس کو ڈیل کریں گی, تو یہ تو سانجھے کی ہانڈی ہوئی جو کہ بڑے امکانات ہیں کہ بیچ چوراہے میں پھوٹ سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں تو ایک بات سے اگر خوشی ہے خاص کر کے تو اس بات کی ہے کہ اس گورنمنٹ کے اندر جس کے پاس اسمبلی ہے اس کے دور میں یہ ایگریمنٹ ہو گیا. اگر آپ اس کو سوچیں کہ اگر یہ ہمارے ان حالات میں انٹرم گورنمنٹ آ جاتی جس میں نہ اسمبلیاں ہوتی نہ قانون پاس کرنے کی کوئی ان کے پاس پاورز ہوتے تو کیا ہوتا. تو اگر ہم اس کو سوچتے ہیں تو بڑا پرابلم ہوتا ہے. یہ 3 گورنمنٹس نہیں ہیں. انٹرم گورنمنٹ جو ہے نا وہ تو انٹرم ہوتی ہے, وہ صرف کیری آن کرتی ہے. اسی لیے اب بجٹ آ چکا ہے, 3 مہینوں کے اندر کوئی نیا بجٹ نہیں آنا. تو انٹرم گورنمنٹ ول جسٹ کیری آن دی ڈیسیژنز ٹیکن بائی دی پریویس گورنمنٹ اینڈ وڈ ہینڈ اوور ٹو دی الیکٹڈ گورنمنٹ. اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا 3 مہینے میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی 3 گورنمنٹوں سے کوئی فرق پڑے گا. ہر دفعہ ہوتا ہے, اور جب بھی 5 سال ہوتے ہیں تو الیکشنز ہوتے ہیں اور انٹرم گورنمنٹ آتی ہے. اب ان پلیس ہے ہمارے پاس آئی ایم ایف ایگریمنٹ, اس لیے اتنی مجھے اس میں بڑی کوئی فکر کی بات لگتی نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ نکل جائے گا. لیکن مجھے فکر اس بات کی ہے, آپ کی اسیسمنٹ اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیا یہ جو ابھی ہوا یہ اکتوبر میں ہو سکتا تھا؟ اور اگر اکتوبر میں ہو سکتا تھا تو پھر کیا بیٹرمنٹ اب تک اکانومی میں آ چکی ہوتی؟ میں بالکل نہیں کہہ رہا. اکتوبر تک ہم انتظار کر نہیں سکتے تھے. یہ اس کو آج ہی ہونا چاہیے تھا اور یہ اسی وقت ہونا چاہیے. گزشتہ اکتوبر کی بات کر رہا ہوں, جو اکتوبر گزر چکا ہے. میں اکتوبر جو گزر چکا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. نتھنگ لائک اٹ.
नथिंग लाइक इट। वो तो बहुत ही जबरदस्त काम हो जाता अगर उस वक्त होता तो, लेकिन हम आगे वाले पीरियड में उसको नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन अक्टूबर में हो इसलिए नहीं सकता था कि हमारी जो पोजीशन थी उस वक्त और जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे आईएमएफ से, आईएमएफ की जो कंडीशनलिटीज थी, और ये गवर्नमेंट जो है ना वो 13 पार्टियों की गवर्नमेंट थी, तो डिसीजंस बड़े मुश्किल थे, उनके फैसलों को जो है ना उसके ऊपर अमल करना बड़ा मुश्किल था। एक पार्टी ये कहती कि इलेक्ट्रिसिटी का रेट नहीं बढ़ेगा, दूसरी कहेगी ये टैक्स नहीं लगेगा, और जो है ना आपको पता ही है जिस तरह से ये चलता है, उसके अंदर भी बड़े मसाइल और बड़े प्रॉब्लम्स उस वक्त से चल रहे हैं। और ये आखिरी वक्त के अंदर जो है ना ये एवरीबडी रियलाइज्ड कि हमारे आखिरी महीना है, अगर हम अभी नहीं करते तो इट विल बी डिफॉल्ट का जो खतरा है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बल्कि शायद अल्लाह ना करे लेकिन डिफॉल्ट हो जाता। तो ये जो है ना इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि राइट टाइम पे हो गया है। अक्टूबर में हो जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसके साथ साथ हम मुझे ही समझ में नहीं आती, ये एग्रीमेंट करके हम सो जाएंगे, हम खुशियां मना के बैठ जाएंगे घर पे, हम मिठाइयां खा के घर पे चले जाएंगे। अब हमको तो ब्रीदिंग स्पेस है, देखिए सांस लेने की जगह हमको वक्त मिला है, उस सांस लेने के वक्त में हमने भरपूर ऑक्सीजन अपने अंदर लेनी है और उसके लिए इकदामात करने हैं। अगर इस इकदामात से हम गुरेज करेंगे, इकदामात को हम लेथार्जिक एटीट्यूड जैसा हमारा पिछले 74 साल में रहा है, तो अब सुलेरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फिर अगर ये नहीं हुआ और अगले प्रोग्राम अगर हमने ये परफॉर्म नहीं किया तो I don't know what happens, but Pakistan will be very in a very difficult position. I'll ask that कि क्या किया जा सकता है। वेलकम बैक टू द शो। जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। जुबैर साहब, आपकी हमारे अचानक ब्रेक पर जाने की वजह से आपकी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हो पाई थी, आप सजेशंस कुछ देना चाह रहे थे, दे रहे थे, प्लीज दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली जो बात है, मैं समझता हूँ मौजूदा हालात के अंदर वो हमको ड्रेनिंग से, हमको ब्लीडिंग से बचना है। वो ब्लीडिंग जो इस वक्त जो हमारी हो रही है वो 1300 अरब रुपए हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, जिसे एसओईज कहते हैं, वो उनके ऊपर हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं। 1300 का जो इम्पैक्ट बजट पे आता है वो 2600 का आता है, क्योंकि अगर आपके 1300 को बचेंगे तो आपको 2600 का आ जाए। प्राइवेटाइजेशन इज द की वर्ड फॉर द गवर्नमेंट, कमिंग गवर्नमेंट, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। प्राइवेटाइजेशन अगर आप कर देते हैं, आप ये सोचें कि कोई इदारा है, मिसाल के तौर पर पीआई है, हमने आपको बेच दिया 1 रुपए में, और आप जब उसके आएंगे तो कल जो मैं आज जो मैं कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसको लॉस की प्रॉफिट और उससे जो आपको इस इदारे को आगे जाके कर लेंगे, टैक्स पेमेंट करेंगे। आज आप उसको लॉस पेमेंट कर रहे हैं, कल आपके में टैक्स अब चले हम आपको रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जुबैर साहब, ताकि हम आपको सही तरीके से सुन सकें। मीनवाइल डॉक्टर खाकान, आप ये फरमाइएगा कि ये जो एहसन इकबाल साहब ने गुफ्तगू की थी कि अगर दौलत और आमदन में टैक्स नहीं देंगे तो फिर भीख मांगना पड़ेगा कशकोल लेके, ये जहां तक आमदन की बात है तो वो तो हमें दिखाई देता है कि वो बात ठीक है, क्योंकि वो आमदन पे ही टैक्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो दौलत पे टैक्स है या जो टैक्स नेट को बढ़ाने की बातें की जाती थी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही, या मैं देख नहीं पा रहा। आप थोड़ा रहनुमाई कीजिएगा कि आपको कुछ नजर आता है कि कुछ सबको इसमें शामिल किया जाएगा। देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं कि पाकिस्तान का जो पेरेनियल या जो मेजर इशू है ना, वो है कि पहले तो हमें हर चीज की तहकीक, रिसर्च करना है कि हम क्या कर नहीं पा रहे और क्यों नहीं कर पा रहे। अब आप टैक्स नेट की बात करें, देखिए ना, आपने डिसाइड किया हुआ है कि हमने रिटेलर पे टैक्स नहीं लगाना, आपने डिसाइड किया हुआ है कि हमने कैपिटल गेन्स नहीं लगाना, आपने डिसाइड किया हुआ है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लेना, प्रोग्रेसिविटी ऑफ टैक्स नहीं करनी। ये तो आपके डिसीजन है, आप इन सारे फैसलों को तब्दील कर दीजिए। अगर नहीं किया तो आपने जो बजट में देखा वो ये था कि इनकम टैक्स जिन पे है उनको 2.5% बढ़ाया, सुपर टैक्स लगाया, जीएसटी बढ़ाया और कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाई। पर मसला इससे ज्यादा डीपर है जिसको हम देख ही नहीं पा रहे। वो मसला क्या है? अगर बजट और स्पेंडिंग और उसको देखें, वो ये है कि आपका, मैं हमेशा कहता था कि हमें टैक्स रिफॉर्म करने हैं। इस वक्त जो रिफॉर्म रियली आपको करना है ना, वो तो हम बिल्कुल मिस कर रहे हैं। वो है जिसको हमें कहते हैं एक्सपेंडिचर रिफॉर्म। उससे क्या मतलब है? उससे मतलब ये है कि आपने 7,300 अरब अशफाक साहब इस साल मार्कअप की मद में देना है। ये देने के लिए 300-325 अरब रुपए आप बोरो करेंगे तो ये दे पाएंगे। आपकी डिफेंस, आपकी रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, आपकी पेंशन्स, आपकी सब्सिडीज, आपकी ग्रांट्स, आपकी डिफेंस, एवरीथिंग एल्स इज ऑन बोरोड मनी। अब आप बताइए कि
کیا یہ ریڈیکل بجٹ مانگتا ہے؟ یہ تو ریڈیکل بجٹ ہی مانگتا ہے. اب اس میں آپ نے کرنا کیا تھا؟ آپ کے پاس 17 ایسے سبجیکٹ ہیں جو کہ سینٹر میں پڑے ہوئے ہیں، جن کا کوئی کام نہیں ہے سینٹر میں. مطلب انوائرنمنٹ، فوڈ، ایگریکلچر، زکوٰۃ، عشر، ایجوکیشن. یہ 450 ارب روپے آپ اس سال ان پہ خرچ کرنے جا رہے ہیں. آپ پروونسز کو دے دیجئے. اسٹیٹ فنڈڈ پینشن ہے. آپ فیصلہ کیجئے کہ ہم نے نئی ریکروٹمنٹ نہیں کرنی، ہم نے نئے آنے والوں کو نہیں لانا اسٹیٹ فنڈڈ پینشن پہ. آپ کی ایک جنرل سبسڈی رجیم ہے، 1074 ارب روپیہ لے گی. آپ فیصلہ کیجئے کہ ہم نے اس سے نکل کے صرف ٹارگیٹڈ سبسڈی میں جانا ہے. ابھی ان کی بات ہوئی 167 کمرشل آرگنائزیشنز رن کرتے ہیں ہم. اب ایک آپ دیکھیں نا، مسئلہ جو ہے نا آپ کا یہ کہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام 21 نہیں کیے، یہ سارے ریفارم آپ کے سامنے نہیں ہو رہے، ٹیکسیشن آپ کے سامنے نہیں ہو رہے. پھر مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. پاکستان کا مسئلہ جو کلیدی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز کرنے کی جو اہلیت ہے، وہ اسٹیٹ میں رسپانس دینے کی جو اہلیت ہے اتنے کمپلیکس ایشوز کی، وہ جب تک بلڈ نہیں کریں گے تو چیزیں ڈیٹیریوریٹ ہوتی جائیں گی. ایک آخری یہ کیپیسٹی کا ایشو ہے، اہلیت کا ایشو ہے، یا ول کا، ارادے کا ایشو ہے؟ سو دیکھیں، ایک بات کرتا ہوں، یہ آپ نے اچھا پوچھ لیا، اسی سے اس کا جواب دیتا ہوں. 100 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا. پی 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 کی گورنمنٹ گئی 500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ گئی 1100 ارب کا سرکولر ڈیٹ تھا. پی ٹی آئی کی حکومت گئی 2300-2400 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا. آج اس سے بھی بڑھا ہوا لیول ہے. آپ کا خیال ہے کہ یہ سب یہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل ول نہیں تھی کہ انرجی سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ کو کم نہیں کرنا؟ آئی ٹوٹلی ڈونٹ تھنک دیٹ واز دا کیس. میں نے ان سب کے ساتھ، مشرف کے ساتھ تو نہیں سرو کیا، پر پولیٹیکل گورنمنٹس کے ساتھ سرو کیا ہے. ایوری ون وانٹیڈ کہ یار یہ کسی طرح ٹھیک ہو جائے. یہ کہنا آسان ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر دیں، پر اس کو ٹھیک کرنا political will is not the issue. That is probably a higher level issue. اصل ایشو ہے کہ آپ کی ٹیکنیکل ول ہے، which means competence، اہلیت، صلاحیت، wisdom، ریسرچ. آپ کسی سرکاری ادارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اگر ایگزسٹ کرتی ہوتی تو کوئی بھی گورنمنٹ انرجی کے مسئلے کو یا آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنے کو حل نہیں کر سکی. میرا نہیں خیال ایسا ہے. اور اب بھی اگر پہلے ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ پاکستان کی ایشو از کمپٹنس، اور ہمیں جو چیزیں ٹھیک کرنی ہیں. اب آپ کی کامیابی کہاں ہوتی ہے؟ میں آپ کو کامیابیاں گنواتا ہوں آپ کی، وہ کیسے ہوتی ہیں. فیٹف کا ایشو آتا ہے، میں ٹیبل پہ چونکہ موجود تھا، 27 پوائنٹ ہمیں فیٹف نے دیے، اینڈ وہی کافی نہیں تھے. 6 پوائنٹ 7 پوائنٹ کا ایجنڈا ہمیں ایک ایشیا پیسیفک گروپ نے دیا. 33-34 پوائنٹس فار لوکنگ اس رائٹ انٹو دا آئی. ہم نے اس سسٹم کو بائی پاس کیا. ایک کاؤنسل بنی، کوآرڈینیشن آرمڈ فورسز سے آ رہی تھی، پولیٹیکل لیڈرشپ کی، پروونشل لیڈرشپ، سب نے اکٹھے ہو کر جب یہ ٹیکنیکل ول پیدا کی اور وہ لیجسلیشن کرنا ہوتا تھا. آئی تھنک ہم نے شاید 17 لیجسلیشنز کر دیے تھے اس میں. ہم نے ریکارڈ ٹائم میں یہ کام کیا. سو آپ نے مین سسٹم کو بائی پاس کیا. پاکستان میں کوئی بھی کام، انکم سپورٹ پروگرام کیا ہے پاکستان کا؟ بے نظیر کی گورنمنٹ میں شروع ہوا، پی ایم ایل این نے بڑھایا، پی ٹی آئی نے بڑھایا، پی ڈی ایم نے بڑھایا. ایک سیپریٹ پروگرام ہے آؤٹ آف دی مین ڈویژنز. بہت اچھا چلا رہے ہیں، ورلڈ بینک بھی تعریف کرتا ہے. سو یہ پہلے سمجھیں کہ آپ کے مسائل اتنے کمپلیکس ہیں کہ یہ ایسے حل نہیں ہونے. آخری بات کروں گا، 1700 پروجیکٹس ہیں پی ایس ڈی پی کے، 1700 فارورڈ ہے 16 ایئرس کا. آپ طے کریں نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ یہ، اور ان میں سے سارے جو پروجیکٹس پروونسز کے ہیں، ڈسٹرکٹس کے ہیں، ان کو دیں. اگر یہ کام کریں گے تو آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف، دیز تھنگز دیٹ آئی ٹاک اباؤٹ ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود آئی ایم ایف. آئی ایم ایف تو ایک بڑے، ہم جسے کہیں گے ریفارم ہے جو آپ کو سیل تھرو کرنا ہے. لیٹس سی. اچھا جی، سلیل صاحب، سر ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جب سے یہ ہوا ہے نا، ویسے تو ظاہر ہے کہ ایک تاثر ہے، ایک امپریشن ہے، حکومت کافی ریلیوڈ ہے، جو سیاسی رہنما ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، لیکن ایز اے لے مین میں اگر اس چیز کو دیکھتا ہوں اور اگر عوام کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ نئی پریشانیاں، کچھ نئی مشکلات عوام کے لیے دکھائی دے رہی ہیں. بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوگا، باقی چیزیں بڑھیں گی، پیٹرولیم لیوی بڑھ چکی ہے، پھر باقی جو چیزیں اس طرح سے ہمارے ٹیکس کے حوالے سے میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں. کیا
میرا سوال پھر وہی ہوتا ہے کہ کیا عوام کو اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں برداشت کرنا پڑیں گی یا حکومت کسی طریقے سے ان کے لیے مدد کر سکتی ہے, ان کو سپورٹ کر سکتی ہے آنے والے کچھ مہینوں میں, یا یوں ہی چلے گا یہ سلسلہ؟ اچھا عابد صاحب, آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. بہرحال زبیر صاحب, میں سوال آپ سے یہ کر لیتا ہوں کہ یہ ذرا فرمائیے گا کہ کیا لگتا ہے, کیونکہ یہ عوام کے لیے تو مجھے باعث پریشانی لگ رہا ہے, کیونکہ بجلی کی قیمتیں بڑھ جانا, آلریڈی جو 100-200 یونٹ یا 300 یونٹ بھی یوز کرتے ہیں ان کے بل کہاں جا کر آتے ہیں, اور اس سے ہٹ کے ہر چیز جس طرح سے ٹیکسیشن, ڈائریکٹ ٹیکسز, انڈائریکٹ ٹیکسز, یہ چیز مہنگی, وہ چیز مہنگی, ہر چیز مہنگی, تو عوام بیچارے اس صورتحال میں کہاں جائیں؟ دیکھیں, یہ بات یہ ہے کہ آپ کی بات میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں کہ جو ان تمام معاملات کے ساتھ جو عام آدمی ہے اس کی جو ہے نا اس کی کمر ٹوٹ جائے گی, اور اگر بجلی کے بل بڑھتے ہیں تو یہ ناقابل برداشت لیول پر پہنچ جائیں گے. ابھی بھی ہیں, ایک تو اویلیبلٹی نہیں ہے, دوسرا جو ہے نا ٹیرف بہت زیادہ ہے, یہ اور ٹیرف جو ہے نا جو آئی ایم ایف کی شرائط کے نتیجے میں مزید ٹیرف بڑھانا پڑے گا. لیکن مجھے ایک بات کبھی بھی سمجھ نہیں آتی, میں چاہتا ہوں کہ ہم آئی ایم ایف سے میٹنگ کریں, ہم ڈائریکٹلی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ اس کے ٹیرف بڑھاتے ہیں اور اگر آپ کی گیس کے ٹیرف بڑھاتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کوئی چھوٹا بینک بھی ہوگا اگر کسی بھی آپ لینے جاؤ تو وہ ایبلٹی آف پے کو ضرور دیکھتا ہے کہ آپ اگر مجھ سے قرض لے رہے ہیں مجھے واپس کیسے کریں گے. ان سب تمام باتوں کو ہم سمجھتے ہیں, لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس بڑھا کر اور ٹیرف کو بڑھا کر اگر آپ میک شور کر رہے ہیں کہ آپ کی قسطیں واپس ہوں گی, تو یہ پاکستان کے کیس میں درست نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 9% 10% سے اوپر نہیں ہے. اس لیے جو نا ٹیکس کلیکشن کی جب آپ بات کرتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا. آپ کو یہاں پالیسی کو, گراؤنڈ ریالٹیز, پاکستان کے کلچر کو, پاکستانی کے نیچر کو اور پاکستان کی ہسٹری کو دیکھ کر فیصلے کرنے پڑیں گے. اس کو فیصلے سے جب میں یہ بات کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے ٹیرف بڑھایا تو عام آدمی تو سفر کرے گا, ساتھ ہی ساتھ انڈسٹری نہیں چل پائے گی. ابھی جو یہ 5 زیرو ریٹڈ سیکٹرز جو تھے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ 58% ایکسپورٹ صرف ٹیکسٹائل اور لائٹ ٹیکسٹائل کے اداروں کا تھا. ان کو جو ریجنلی کمپیٹیٹو ٹیرف دیا گیا تھا وہ اوور نائٹ وڈرا کر لیا انہوں نے. جب اوور نائٹ وڈرا کیا, آج 50% جو لوکل انڈسٹری ہے وہ بند ہو گئی ہے. اگر اور اضافہ ہوگا ٹیرف میں تو انڈسٹری نہیں چلے گی. میں کہنا آئی ایم ایف کو یہ چاہتا ہوں کہ اٹ از اے ریورس. آپ دیکھیں کیسے اس کو آپ کنٹرول کریں گے. اگر آپ گیس کے الیکٹریسٹی کے ٹیرف کو اوپر لے جاتے ہیں, سرکولر ڈیٹ اس لیے کریٹ ہوتا ہے کہ آپ ڈومیسٹک کے اندر بہت لو پرائز پہ دیتے ہیں. سرکولر ڈیٹ گیس کے اس لیے کریٹ ہوتا ہے کہ آپ فرٹیلائزر کو اور ڈومیسٹک کو بہت زیادہ سبسڈی دیتے ہیں. انڈسٹری کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ انڈسٹری کو ہم وہ پرائز دیں گے جس کی ایک کاسٹ آتی ہے, اگر گیس کی ایک کاسٹ ایکس کاسٹ ہے, ایس کاسٹ پہ ہم دیں گے, اس کو ہم کراس سبسیڈائزیشن میں نہیں گھسیٹیں گے. یعنی آج اگر یہ فرٹیلائزر کو سبسڈی دیتے ہیں تو یہ حلوہ بنا کے اس کے اندر ہمارے سے لے کے دیتے ہیں, ڈومیسٹک کو ہم سے لے کے دیتے ہیں. تو انڈسٹری دیکھیں سب سے ضرورت کس بات کی ہے کہ آئی ایم ایف کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک پروڈکٹیوٹی پاکستان میں نہیں بڑھے گی, جب تک پروڈکشن نہیں بڑھے گا, جب تک کریٹ نہیں ہوگا, ہم جو ہے نا ان قسطوں کو دے نہیں پائیں گے. اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک طرف بلیڈنگ روکیں, دوسری طرف ہم اپنا ایکسپورٹس بڑھائیں. یہ دونوں باتوں کو کرنے کے لیے جو آئی ایم ایف کی شرائطیں وہ سوٹ نہیں کرتی پاکستان کو. ایسا ہی ہے. اچھا سلیری صاحب, فائنلی یو آر بیک ود اس. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جس طرح سے خاقان صاحب نے کہا کہ ایک تو کیپیسٹی کا ایشو ہے, ڈو یو تھنک کہ واقعتاً ایسا ہے؟ کیونکہ آپ ایک جانب دیکھتے ہیں کہ سیلریڈ کلاس پر ٹیکس لگایا جاتا ہے, دوسری جانب جو ریٹیلرز ہیں ان کو ایگزیمپٹ کیا جاتا ہے. پھر اوور آل آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے چیئرمین سینٹ کی مراد میں اضافے کے حوالے سے بات ہوتی ہے, پھر بل جمع پاس بھی ہو جاتا ہے, پھر واپس لیا جاتا ہے, پھر 1.5 لاکھ گاڑیاں سرکاری ایسی ہیں جن میں مفت کا فیول پھونکا جاتا ہے. جو پرکس اینڈ پریولیجز جو مل رہی ہیں سرکاری افسران کو وہ سب کے سامنے ہے. اس سے ہٹ کے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کئی ایسے جگہ ہیں جہاں پر جو آپ کی تنخواہیں ہیں یا پینشن وغیرہ ہیں وہ ٹیکس سے ایگزمپٹڈ ہیں. تو ایسی صورتحال میں پھر آپ کیا کرنے کی ضرورت ہے جس سے معیشت صحیح ہو سکے اور عوام ہی نہ پسیں سے؟ میں آپ کے سوال کو
آپ کے سوال کو موتی والا صاحب کے جواب کے ساتھ لنک کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے IMF جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں آ کے کہتا کہ آپ اپنے بجلی کے بل بڑھا دیں یا گیس کے بل بڑھا دیں. IMF آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ مہنگی بجلی بنا رہے ہیں, اس کو آپ سستا دے رہے ہیں جس کی وجہ سے سرکلر ڈیٹ پیدا ہو رہا ہے, تو یا تو اس کی کاسٹ جو ہے کاسٹ آف پروڈکشن وہ کم کر لیجئے یا پھر بل بڑھا دیجئے. اسی طرح سے IMF آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ کا اخراجات بہت زیادہ ہیں, آمدنی کم ہے, یا آپ اپنی آمدنی بڑھا دیں یا آپ اپنے اخراجات کم کر دیں. اب اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ پاکستان دیتا ہے اپنی کمٹمنٹس کی شکل میں. کوئی بھی حکومت جو بارو کر رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی کمٹمنٹس بتاتی ہے IMF کو کہ جی ہم جہاں جہاں پہ ٹیکس لگا دیں گے, یہ چیزیں ہم یہاں پہ بل بڑھا دیں گے, اور اس طریقے سے ہم ان کی قیمت لاگت جو ہے وہ پوری کر سکیں گے. تیسری چیز جو IMF کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی آپ نان ٹارگیٹڈ سبسڈی نہ دیں, یعنی آپ لینڈ کروزر کو اور موٹر سائیکل کو ایک ہی ریٹ پہ پیٹرول مت دیجیے, یا آپ ایک V8 کو یا کوئی بھی اور ڈیزل جو 4500 cc جیپ ہے اس کو, اور آپ ایک لوڈر جو وین ہے اس کو ایک ریٹ پہ ڈیزل مت دیجیے. تو اگر آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے رہے ہیں تو IMF کو کوئی پرابلم نہیں. IMF نان ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کے خلاف ہے. اسی طرح سے ٹیکسیشن پہ پچھلے سیگمنٹ میں بات ہوئی. اب جو آپ فرما رہے ہیں وہ اس میں تھوڑا سا پولیٹیکل جو ہمارے موٹیوز ہیں ان کا ایشو بھی آ جاتا ہے. دیکھیں پرائیویٹائزیشن آج تک کیوں نہیں ہو پائی, کیونکہ جب بھی پرائیویٹائزیشن کی بات آتی ہے تو وہ تمام سیاسی جماعتیں جن کا کراچی میں ووٹ بیس ہے وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں, خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ PTI ہو, وہ جماعت اسلامی ہو, وہ MQM ہو. تو جو بھی اپوزیشن میں ہوگا وہ اس کے خلاف ہو جائے گا. ریٹیلر پہ ٹیکس لگانے کی جب بھی باری آتی ہے, مفتاح صاحب نے ٹیکس لگایا, آپ نے دیکھا کہ ایک ٹویٹ کے بعد ان کو وہ ٹیکس واپس لینا پڑ گیا, کیونکہ پنجاب میں PMLN کے مفادات جو ہیں وہ ہٹ ہوتے ہیں جب بھی ریٹیلر پہ ٹیکس لگتا ہے. اسی طریقے سے باقی جو آپ نے پرکس اینڈ پریویلیجز کی بات کی, تو ظاہر ہے کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ بھی ایک سٹیٹس کو مینٹین رکھنا چاہتی ہے. تو بدقسمتی سے ہم ایک پاؤ گوشت کے لیے پوری گائے ذبح کیے جا رہے ہیں, اور یہ ہم میں سے ہر کوئی کر رہا ہے جس کا بس چل رہا ہے, اور پھر ہم IMF کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور ہم بیرونی طاقتوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ شاید دیوالیہ ہونے کے قریب ہے, جبکہ فالٹ ہمارے اپنے اندر ہے. اور ہمیں خود سے یہ اکنامک ریفارمز IMF ہو یا نہ ہو, ہمیں خود سے یہ اکنامک ریفارمز لے کے آنی ہے. اگر ہم یہ لے آتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو IMF سے جان چھوٹ جائے گی. تو عابد صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ اب تک یہ آپ کو آگے کوئی ڈو یو فور سی کہ ایسا کچھ یہ جو اوور نائٹ اچانک ہمیں ریئلائزیشن ہو جائے گی اور چیزیں جو ہیں اگلے 3-4-5 مہینے میں چینج ہو جائیں گی, ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ, یا یوں ہی چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے ابھی؟ میرا خیال ابھی تک ہم دوستوں پہ بہت زیادہ اوور ریلائنس تھی ہماری, پھر ہماری سپٹمبر میں فلڈ کے پلیجز پہ بڑی ریلائنس تھی, اور یہ شاید پہلی مرتبہ پاکستان کو اتنا شدید جھٹکا لگا کہ ہم بالکل کھائی کی وہ اس کے کنارے سے ہو کے واپس آئے ہیں, ڈیفالٹ ہوتے ہوتے بچے ہیں. اور یہ ایک جرک تھا جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہوئے, اور میں پورا کریڈٹ دوں گا ان کو کہ انہوں نے آخری 1-2 ہفتے میں جون کے جس تیزی کے ساتھ فیصلہ سازی کی, یہی فیصلہ سازی ہمیں آگے چاہیے. اب تھوڑی سی اگر ہم پولیٹیکل لینڈسکیپ کو دیکھیں تو نظر آ رہا ہے کہ شاید PDM یہ سمجھ رہی ہے کہ PTI اور جماعت اسلامی جو 2 سیاسی جماعتیں کولیشن کا حصہ نہیں, وہ ان کو بہت ٹف ٹائم نہیں دے پائیں گی الیکشن میں, اور اگر انہی میں سے کسی کو حکومت بنانی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی کوشش ہوگی کہ اکانومی کو اس حد تک نہ بگڑنے دے جہاں پہ سنبھالنا مشکل ہو جائے. تو اگر الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی یا PMLN اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کمفرٹیبلی وہ حکومت بنا لیں گے, تو ظاہر ہے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ اس کو پھر سدھارنے کی کوشش کریں. اور اگر یہ جیسے زرداری صاحب فرما رہے ہیں چارٹر آف اکانومی کی باتیں, وزیر اعظم لیڈر آف اپوزیشن کے طور پہ بھی انہوں نے آفر کی تھی چارٹر آف اکانومی, لاہور کی اپنی عید کے دنوں میں پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر ہماری جگہ کوئی اور حکومت میں بھی آئے گا تو ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. تو اگر یہ اسپرٹ واقعتاً امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا سفر تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. کوئی اور ادر دن PTI اور جماعت اسلامی. ٹھیک ہے جی, ول ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ٹو دا شو. اور پروگرام کے آخری حصے میں جانے لے ہم جو گفتگو کر رہے تھے کہ جی زرداری صاحب سے متعلق کے بیان کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اب نیکسٹ جو گورنمنٹ آئے گی کسی کی بھی ہو تو وہ اس کو سپورٹ کریں گے. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ایک بیان ہے زبیر صاحب. ہم جس طرح سے تذکرہ کرتے ہیں کہ کیوں آئی ایم ایف کے پلان آگے نہیں بڑھ پائے یا کمپلیٹ نہیں ہو پائے, اس کے اندر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو حکومت جانے والی ہوتی ہے خطرے میں ہوتی ہے تو پھر اگلے آنے والوں کے لیے وہ پھر کوئی بوبی ٹریپس یا اس طریقے سے لینڈ مائنز جنہیں کہا جاتا ہے وہ بچھا کے چلے جاتے ہیں, جیسے کہ گزشتہ حکومت میں بھی یہ شکایت ہوتی رہی کہ ایسا کیا گیا. ول دس چینج, آپ کو لگتا ہے ایسا؟ دیکھیں جی ابھی چینج کا مسئلہ نہیں ہے, ابھی جو نا انیویٹیبل ہے. اگر یہ چینج نہیں کرتے تو حکومت کس پہ کریں گے؟ اللہ نہ کرے ڈیفالٹڈ پاکستان پہ. تو یہ جو چینج ہے وہ تو انیویٹیبل ہے, ان کو یہ کرنا ہی ہے, اس کے بغیر چل نہیں سکتا. اور جہاں تک یہ جو ابھی جو سلیری صاحب کہہ رہے تھے, میں تھوڑا سا اس پہ کمنٹ ہی کرنا چاہتا ہوں. بالکل یہ نہیں کہتا آئی ایم ایف کہ آپ کو ٹیرف بڑھانی پڑے گی, لیکن وہ ضرور کہتا ہے کہ آپ کو سرکولر ڈیٹ کم کرنا پڑے گا. اب سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو پرابلم ہو رہا ہے اس کو آپ ایڈریس کریں. سرکولر ڈیٹ جہاں سے بلوننگ ہو رہی ہے, یعنی آپ اگر ہائی پرائز کے فیول استعمال کر رہے ہیں, فاسل فیول, آپ فرنس آئل استعمال کر رہے ہیں یا ہیوی آئل استعمال کر رہے ہیں, ڈیزل استعمال کر رہے ہیں, ان کو آپ بند کریں گے تو آپ کا سرکولر ڈیٹ نیچے آئے گا. وہ ایک رقم یہ چاہتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ ہم یہ کام نہیں کرتے کہ جب گیس کی تنگی ونٹر میں ہوتی ہے تو ہم وہاں گیس کے ریٹ بڑھا دیں, اور سمر کے اندر الیکٹریسٹی کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے الیکٹریسٹی کے ریٹ اس میں بڑھا دیں, اور ونٹر میں کم کر دیں تاکہ الیکٹریسٹی کا یوزیج بڑھ جائے. مطلب دیر آر ڈفرنٹ ویز ٹو ٹیکل اٹ. اس کا ایک آسان طریقہ کیا ہے؟ میں اور آپ بیٹھے ہوں گے, بہت آسان طریقہ یہ ہے, کیا کم پڑ رہا ہے؟ 4 روپے کم پڑ رہا ہے, 4 روپے یونٹ پہ بڑھا دو, عوام پہ بوجھ آ گیا. اگر آپ اس کے اوپر محنت کر کے جس وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے اس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. وقت وہ آ گیا ہے پاکستان کے اوپر کہ آپ کو ہر طرح سے ڈالر کمانے کے راستوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس کے اندر کوئی چوائس نہیں ہے. تو میں زرداری صاحب اسٹیٹمنٹ کو بڑا ویلکم کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی یہ اپنے چارٹر آف اکانومی سائن ہونا چاہیے. ہم تو میرے خیال ہے ہمارے جو لیڈر تھے سراج قاسم تیلی صاحب, انہوں نے کئی دفعہ یہ بات کی کہ چارٹر آف اکانومی ہم ہونا چاہیے. کراچی چیمبر آلویز بین سیئنگ دس. ایک دیکھیں, کنسسٹنسی ان دا پالیسی is the biggest hurdle in way of investments in Pakistan and a biggest hurdle in way of foreign direct investment in Pakistan. کیونکہ آپ کے پاس کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہے. آپ نے جون کی 30 تاریخ تک ریجنلی کوآپریٹو ریٹ دیے, اوور نائٹ آپ نے جو ہے نا اس کو جو ہے نا مارچ کی 15 تاریخ کو آپ نے وڈرا کر لیا. یہ کیسے پلان کروں گا میں؟ دیکھیے کوئی سائزیبل انڈسٹری لگتی ہے تو اس کو 2-4 سال لگتے ہیں چلنے کے لیے, اس کی پروفیٹیبلٹی کو آنے میں 5-7 سال لگتے ہیں. اور ہم لارج اسکیل انڈسٹری کو تو ہم کو کرنا یہ چاہیے کہ دیکھیں جی ریڈیکل ریفارمز لانے چاہیے, کنسسٹنسی ان پالیسی ہونی چاہیے, پرائیویٹائزیشن پروگرام کو اسپریڈ کرنا چاہیے, اور جو ہے نا ہم کو اپنے ٹیرفس کے اوپر جس وجہ سے ٹیرفس بڑھ رہے ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کر کے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف مینوفیکچرنگ ان پاکستان اس کو ہم کو نیچے لانا ہوگا. ہمارے ریجنلی نیچے لانا چاہیے اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کو پروموٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ. ویری کوئکلی خاقان صاحب, آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو ڈالرز کا اصل بات ہے جو انہوں نے کہی کہ ڈالر کمانے کا بچانے کا, تو یہ بات یہ ہے کہ اس سے ہٹ کے بھی انہوں نے تجاویز دی ہے, ڈالر کنٹرول کر پائیں گے ساری صورتحال کے بعد؟ اب ڈار صاحب سو دیکھیں, لیٹس لیو آن اے گڈ نوٹ. جو وہ ڈار صاحب کی بھی خواہش تھی کہ روپے کی قدر جو ہے اس کو مستحکم کیا جائے. پاکستان کی مارکیٹ ساری پازیٹیولی کل ری ایکٹ کریں گی. میں ابھی انٹرنیشنلی جو پاکستان کی مارکیٹس کا MSCI میں ہے وہ بھی میں دیکھ رہا تھا. پاکستان کی مارکیٹس ول ری ایکٹ پازیٹیولی ٹمورو. کوشش کریں, بڑا کلیئر ہیڈڈ رہیں. یہ اچھا ہے حکومت نے 12 محنت کر کے یہ کمپلیٹ کر لیا ہے. SBA 12 جولائی کا شاید بورڈ ہے پاکستان کا, اس کو فالو اپ کریں. پاکستان کو ایک ڈیٹ ری پروفائلنگ کی ضرورت ہے تاکہ ڈالرز جو دینے ہیں ان کو پہلے سنبھال سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹرکچرل پہ کام شروع کریں. آئی تھنک لیٹس ہوپ کہ وی ہیو اے بیٹر فیوچر اہیڈ. چلیں ٹھیک ہے. سلیری صاحب ویری کوئکلی سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں کل سے کیا اس کا امپیکٹ سامنے آئے گا؟ دیکھیں پچھلے 9 ماہ میں ہم نے جو پالیسی سلپس کیے, غلطیاں کی, اگر اگلے 9 ماہ میں اس کو درست کرنے کا ٹائم ہے, اور اگر وہ پچھلی غلطیاں ہم نہ دہرائیں تو آپ دیکھیے گا کہ مارچ تک جو سچویشن جو ہے بہت بہتر ہو چکی ہوگی. پازیٹیو سینٹیمنٹس جو آ رہے ہیں اس پہ کیپٹلائز کریں اور جو کورس کریکشن ہے وہ شروع کر دیں. اس وقت تمام سیاسی جماعتیں, ایون PTI نے بھی اس کو
پازیٹیولی لیا. حماد اظہر صاحب کا بھی یہ بیان تھا کہ جی ڈیفالٹ بچ گیا. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی بھی سین فورس جو ہے پاکستان میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یا یہ مصیبتوں کی جڑ ہے. تو اب اس کو تھوڑا سا کیپٹلائز کرتے ہوئے جو ریفارمز کرنی ہے ان کو کرنا شروع کر دیں. اچھا, ڈالر ویسے کب تک کتنا نیچے آ سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ کیا امپیکٹ اس پہ پڑے گا؟ دیکھیں اس سے یہ ہوگا کہ ڈالر سٹیبل ہو جائے گی اس کی قیمت. ابھی تو یہ ہو رہا تھا نا کہ 25 روپے اوپر چلا گیا, 15 روپے نیچے آ گیا, پھر 10 روپے اوپر چلا گیا. تو وہ لوگ جنہوں نے ڈالر ذخیرہ کر رکھے تھے یا جنہوں نے پینک میں بائی کیے تھے کہ پتہ نہیں شارٹ نہ ہو جائے, یا جنہوں نے دڑا دڑ اپنے جو اکاؤنٹس تھے باہر ٹرانسفر کرنا شروع کر دیے تھے, ایکسپورٹرز نے یہاں پہ پیسہ منگوانا بند کر دیا تھا, ریمیٹنس ساری ہنڈی حوالہ پہ چلی گئی تھی. تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے 1-2 دنوں میں یہ جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے یہ انٹر بینک کے ساتھ آ جائے گا. اگر تھوڑا سا اس کو کلیورلی چلایا جائے اور دوبارہ سے ریمیٹنسز جو ہے بینکنگ چینل میں آ جائیں تو روپیہ جو ہے کم از کم رینج باؤنڈ ہو جائے گا, پریڈکٹیبل ہو جائے گا, وہ وولیٹیلٹی اس میں سے ختم ہو جائے گی. چلیں ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ عابد قیوم سلیری صاحب, ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب اور زبیر موتی والا صاحب فار بینگ ود اس. اور اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں جی, ہم معیشت میں بہتری کے حوالے سے بات کیوں کرتے ہیں؟ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں جی ڈی پی گروتھ جس زمانے میں دکھائی جاتی تھی تو اس کے اندر جی ڈی پی گروتھ کے ساتھ ساتھ سرمایہ دار کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی بات کی جائے کہ اس ملک کے, یعنی کہ جس ملک کی یا ملک پاکستان کی اگر بات ہو رہی ہو تو عوام معاشی لحاظ سے کتنا مستحکم ہو. یہ جو خلیج ہے یہ بیچ میں نہیں ہونی چاہیے. اگر ٹیکسیشن کا نظام ہے تو اس کے اندر ریفارمز ایسے ہوں کہ ہر کسی کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے, نہ صرف یہ کہ ایک سیلریڈ طبقہ ہے جو سیلریڈ کلاس ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس بھی دے اور ڈائریکٹ ٹیکس بھی دے اور حکومت اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم نہ کرے. تو یہ معاملات بہتر ہونے کی ضرورت ہے تاکہ غریب بھی سکون کا سانس لے سکے. پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. اشفاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.